اللہ ताला अपने बंदों से बड़ी मोहब्बत करते हैं। अल्लाह ताला तौबा कबूल करना चाहते हैं। अल्लाह ताला बंदों को जन्नत में दाखिल करना चाहते हैं, बट द पर्सन हैज़ टू डू हिज पार्ट। बंदे ने हमेशा खुद कोशिश करनी है। द पर्सन हैज़ टू टेक द फर्स्ट स्टेप। देखें, ये जो वाइद है, वाइद कहते हैं नसीहत करने वाला। हर मुसलमान के दिल में भी एक नसीहत करने वाला है। वो बार बार उसको ये बताता रहता है कि ए बंदे, ये जो तू काम कर रहा है ये गलत काम है। इससे अल्लाह ताला नाराज़ होते हैं। अगर कोई बंदा बार बार गुनाह करता रहता है तो अल्लाह ना करे ऐसा मोमेंट भी आ सकता है कि उसके लिए गुनाह कर बैठना एक मामूली सी बात हो जाए। तो समझदार बंदा वो है जो अंदर की आवाज़ को सुनता है, उसको सप्रेस नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बअद, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मन, आमीन या रब्बल आलमीन। मैं जब से इल्म के साथ जुड़ा हूँ और कभी कभार जब कुछ पढ़ने का मौका मिलता है तो मैं समझा हूँ कि हमारे दीन का एक मिजाज है, वो ये कि जितना आप अल्लाह ताला के नामों को जानने की कोशिश करते हैं, जितनी आपके अंदर अल्लाह ताला की मार्फत होती है, आप अल्लाह ताला को पहचानते हैं, उतना ही आपको समझ में ये बात आती है कि अल्लाह ताला बहुत गफूर रहीम है, रहम फरमाने वाले हैं। अल्लाह के नामों में से एक नाम अल-जब्बार है, जिसका मतलब ये है कि वो मज़लूमों और कमज़ोरों को सहारा देते हैं और जिन लोगों के दिल टूटे हुए होते हैं उनको भी सहारा देते हैं, उनके दिलों को दोबारा जोड़ते हैं। और इसके साथ साथ अल्लाह के नामों में से एक नाम अस-सित्तीर है, सत्तार है, जो लोगों के गुनाहों को छुपाता है। एक हदीस जिसके रावी अबू ज़र हैं रज़ी अल्लाह अन्हु, वो फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी एक दफ़ा सहाबा इकराम के दरमियान बैठे थे और फरमा रहे थे कि इन्नी लअरिफ, यकीनन मैं उस शख्स को जानता हूँ, पहचानता हूँ जो जन्नत में सबसे एंड पे जाएगा, और ये वो शख्स होगा जो सबसे एंड पर जहन्नम से निकाला जाएगा। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे फरिश्तों से, इअरिदू अलैहि सिगार दुनूबिही वरफ़अू अन्हु किबारहा, कि इसके जो छोटे गुनाह हैं, सगीरा गुनाह हैं, वो सामने लेके आओ, और जो इसके बड़े गुनाह हैं, गुनाह कबीरा, इनको छुपा दो, पीछे करके रखो फ़िलहाल। और फिर फरिश्ते उस बंदे से सवाल करेंगे, आमिल तकदा व यौम कदा, वो पूछेंगे कि क्या तूने ये काम किया, फ़लाँ दिन किया, और वो उससे सवाल करते रहेंगे छोटे गुनाहों के ऊपर। और जब ये सिलसिला चल रहा होगा तो वह मुशफ़िक़ मिन किबार दुनूबिही, अब वो अपने अंदर सोचेगा ज़हन में कि अगर ये मामला मेरे छोटे गुनाहों के साथ है तो देन व्हाट वुड हैपन इफ़ माय बिग सिंस, माय मेजर सिंस आर एक्सपोज्ड। जब मेरे बड़े गुनाह अगर सामने लाए जाएंगे तब मैं क्या जवाब दूंगा। ज़ाहिरी सी बात है, क़यामत के दिन बंदा कोई एक्सक्यूज़ नहीं कर सकेगा। वो ये नहीं कहेगा या अल्लाह आई हैव ओवर स्लेप्ट, और मैंने कर दिया, वो कर दिया, क्योंकि अल्लाह ताला को तो सब कुछ पता है। अभी उसके ज़हन में चल रहा होगा तो अल्लाह ताला हुक्म देंगे फरिश्तों को, बद्दिलू मकान कुल्ली सय्यतिन हसना, इसके जितने भी छोटे गुनाह हैं, टॉकिंग अबाउट माइनर सिंस, छोटे गुनाहों की बात हो रही है, उनको नेकियों में तब्दील कर दो, जस्ट कन्वर्ट देम इनटू गुड डीड्स। अब जब वो ये प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, छोटे गुनाहों को जब नेकियों में वो कन्वर्ट करेंगे, अब ये बंदा क्या कहेगा, ये कहेगा या रब इन्ने ली दुनूबुन लम अराहा, ए अल्लाह, ए मेरे रब, मेरे कुछ ऐसे गुनाह हैं जो मैं नहीं देख रहा। यानी ये अपने बड़े गुनाहों के बारे में पूछेगा, सुभान अल्लाह, कहेगा ए अल्लाह, मेरे बड़े गुनाह भी हैं जो मुझे अभी नज़र नहीं आ रहे। तो यहाँ से आप समझ जाएं कि इंसान का क्या मिजाज है कि वो ये सोचेगा कि अगर मेरे छोटे गुनाहों से कन्वर्ट हो रही हैं नेकियाँ, छोटे गुनाह नेकियाँ बन रहे हैं, देन व्हाट अबाउट दी मेजर सिन, तो बड़े गुनाह वो जब कन्वर्ट होंगे तो वो बड़ी नेकियाँ बन जाएंगी। तो जब ये सिलसिला चल रहा होगा तो अल्लाह के नबी जब ये हदीस बता रहे थे
تو ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی اتنا زیادہ مسکرائے کہ ان کے دندان مبارک وہ اپیرنٹ ہو رہے تھے۔ اس انسیڈنٹ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ when اللہ says he is الجبار، تو یہ مطلب ہے الجبار کا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کا معاملہ پھنسا ہوگا قیامت کے دن تو اللہ تعالیٰ اس کو ریکنسائل کریں گے اور جس کی وجہ سے وہ بندہ جنت میں جائے گا۔ اور کبھی کبھار بندہ یہ سوچتا ہے کہ میں نے اپنی اتنی زندگی گزار دی ہے نافرمانی میں، کیا مجھے دوبارہ موقع مل پائے گا؟ اور جب آپ اپنے اسلاف کی ہسٹری پڑھتے ہیں، ٹاکنگ اباؤٹ صحابہ کمپینینز کی جب آپ سٹوری پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ زمانہ ایسا زمانہ تھا کہ جہاں پہ لوگ شرابی تھے، شراب پیتے تھے، they were into drugs, alcohol۔ اس کے علاوہ قتل کرنا معمولی بات تھی، بچوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، گیمبلنگ عام تھی، یعنی کوئی بھی بڑا گناہ جس کو ہمارا دین بڑا گناہ کہتا ہے اس زمانے میں وہ گناہ عام تھا۔ اور یہ وہی لوگ تھے جو پہلے بڑے بڑے گناہوں میں انوالو تھے، لیکن جیسے ہی اللہ کے نبی آتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ لوگ صحابہ بن جاتے ہیں اور یہ رول ماڈل بن جاتے ہیں آگے آنے والی جنریشن کے لیے۔ ایک اور حدیث ہے جس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دو لوگوں کے اوپر ہنستے ہیں، مسکراتے ہیں، جن میں سے ایک قاتل ہے اور دوسرا مقتول۔ اس کو آپ ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ there is a battle going on، جنگ ہو رہی ہے، ایک کافر آیا اور اس نے ایک مسلمان کو شہید کر دیا، قتل کر دیا، لیکن in the end both of them they ended in paradise، دونوں جنت میں چلے جاتے ہیں۔ صحابہ کرام سمجھ نہیں پائے تو پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ، مقتول کا جنت میں جانا تو سمجھ میں آتا ہے، how did this killer end up in paradise، یہ قاتل جنت میں کیسے چلا گیا؟ یہ اس لیے گیا کیونکہ اس کافر نے جب یہ کام کیا اس کے بعد اس کے دل میں آیا کہ میں نے جو کام کیا ہے وہ غلط کیا ہے۔ یہ بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹا، توبہ کی طرف آیا، مسلمان بن گیا اور پھر یہ بندہ بھی جنت میں چلا گیا۔ اور اس سینیریو کو آپ ایسے سمجھیں کہ کیا سچویشن ہوگی، کیا سینیریو ہوگا کہ جو مقتول تھا وہ اپنے قاتل کو دیکھتا ہے، کہتا ہے کہ ایکسکیوز می what are you doing here، آپ ادھر کیا کر رہے ہیں، کیونکہ you killed me in the دنیا، آپ نے تو مجھے قتل کیا تھا۔ اور یہ بندہ شاید کہے گا کہ برادر نو ہارڈ فیلنگس، آئی ایکسیپٹڈ اسلام۔ تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کو جب جنت میں دیکھیں گے کہ ان کی کنورزیشن ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ مسکرائیں گے۔ ایک اور نریشن ہمیں ملتی ہے جہاں پہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یعجب ربنا، کہ ہمارے رب امیزڈ ہوتے ہیں ان بندوں کے اوپر جو جنت میں داخل ہوں گے ان چینز، یعنی ان کو چینز لگی ہوئی ہوں گی۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ ہم سمجھ نہیں پائے، آپ پلیز الیبوریٹ کریں، ہمیں ایکسپلین کریں۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو میدان جنگ میں مسلمانوں کے اگینسٹ لڑے ہوئے ہوں گے، لیکن ہوگا کیا، انہوں نے جنگ میں ہو سکتا ہے بہت سارے مسلمانوں کو شہید کیا ہو، زخمی کیا ہو، نقصان پہنچایا ہو، لیکن ان دی اینڈ they were caught، ان کو پکڑا گیا اور ان کو چینز میں بند کیا گیا۔ لیکن اس حالت میں ان لوگوں کو سمجھ میں آ گئے کہ اسلام ہی سچا دین ہے، ان لوگوں نے اسلام قبول کیا اور پھر یہی لوگ جنت میں جائیں گے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ دنیا میں تم جیسے رہے تھے یا جیسے اینڈنگ تمہاری اس دنیا میں ہوگی، انما الاعمال بالخواتیم، تو اسی طرح ہی تمہیں قیامت کے دن لے کے جایا جائے گا۔ سو دیز پیپل ول اینڈ اپ ان دی in the day of judgment with the chains، ان کو قیامت کے دن چینز میں لے کے جایا جائے گا۔ اور اس کو آپ ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ when you talk about خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کی وجہ سے ابھی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا ہوا ہوتا اور غزوہ احد چل رہی ہوتی ہے، بیٹل ابھی کنٹینیو ہوتی ہے، مسلمانوں کو کتنا شدید نقصان اٹھانا پڑتا ہے، تقریباً 70 صحابہ شہید ہوتے ہیں۔ اور یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ خالد بن ولید کی وجہ سے ہوا، کیونکہ خالد بن ولید اس وقت دشمن کی سائڈ پہ ہوتے ہیں، انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا ہوا ہوتا۔ اور اتنا کچھ کرنے کے باوجود کچھ سال گزر جاتے ہیں، اللہ کے نبی ایک میسج بھیجتے ہیں، خالد بن ولید کے جو بھائی ہیں وہ اسلام قبول کر چکے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ میرا میسج خالد تک پہنچا دینا، اور وہ میسج یہ ہوتا ہے ما مثلک یجہل الاسلام یا خالد،
کہ اے خالد تمہارے جیسا اسمارٹ شخص a person like you, an intelligent person, a person of intellect ابھی تک اسلام قبول نہیں کر رہا، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی. You have to accept Islam. یعنی اللہ کے نبی یہ انڈیکیشن دے رہے ہیں خالد بن ولید کو کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود تمہارے پاس ابھی بھی راستہ ہے، تم ابھی بھی جنت میں جا سکتے ہو، تمہارے سارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں. اور پھر ہمیں پتہ ہے کہ ایک سائڈ پہ خالد بن ولید سے جو بڑی غلطی ہوئی، کتنے بڑے بڑے صحابہ شہید ہو جاتے ہیں، حضرت حمزہ ہیں، مصعب بن عمیر ہیں، اور لسٹ بہت زیادہ ہے. لیکن اس کے بعد خالد بن ولید سیف من سیوف اللہ بن جاتے ہیں، یعنی اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار، یہ ان کا ٹائٹل بن جاتا ہے. ابھی جتنے بھی ہم نے نریشنز پڑھی ہیں، ان نریشنز کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایک اور نریشن پڑھنی پڑے گی. ہو سکتا ہے کہ on one side we might assume that Allah subhanahu wa ta'ala he is at-tawwab, he is all merciful، وہ معاف کرنے والے ہیں، توبہ قبول کرنے والے ہیں. لیکن یہ تب ہی ہوتا ہے جب بندہ اندر سے جاگتا ہے. when the person wakes up internally then Allah subhanahu wa ta'ala turns towards this person. ایک حدیث ہے اور اس میں اللہ کے نبی نے ہمیں ایک انالوجی سے سمجھایا ہے. صحابہ اکرام آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ this life is like a tunnel، یعنی ایک ٹنل کی اگزامپل ہے کہ ایک لمبا سیدھا اسٹریٹ ٹنل ہے جس کے رائٹ اور لیفٹ فینس ہے، اور فینس کے ساتھ دروازے لگے ہوئے ہیں، اور دروازوں کے باہر پردے لٹکے ہوئے ہیں، اور دور سے آگے سے آواز آ رہی ہے کنٹینیوسلی، اور وہ آواز کہ ہے یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو آگے بڑھتے رہو. اور ایک اور آواز جو کہ کنٹینیوسلی آ رہی ہے، اس کو آپ ایسے سمجھیں کہ ایک لمبا سا ٹنل ہے، ایک آگے سے آواز آ رہی ہے اور کنٹینیوسلی رائٹ لیفٹ کچھ سپیکرز لگے ہوئے ہیں جو بار بار جن کے تھرو آواز آتی جا رہی ہے. تو پھر اللہ کے نبی نے بتایا اس کا مطلب کیا ہے. یہ جو اسٹریٹ ٹنل ہے، دس از دا اسٹریٹ پاتھ، یہ سیدھا راستہ اسلام ہے، اور اس کے رائٹ اور لیفٹ جو فینس ہے یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، باؤنڈریز ہیں، اور جو دروازے ہیں یہ محارم اللہ ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے دروازے ہیں جن کے اندر تم داخل ہو جاؤ گے تو گناہ کر بیٹھو گے، ان کے اندر داخل نہیں ہونا. اور یہ جو فینس ہے رائٹ اور لیفٹ، یہ اللہ تعالیٰ کی باؤنڈریز ہیں، اور جو ڈورز ہیں، دروازے، یہ محارم اللہ ہیں. یہاں پہ جانے کی اجازت نہیں ہے، اس سے روکا گیا ہے. یہاں داخل ہو جاؤ گے تو گناہ کر بیٹھو گے. اور جو آواز اینڈ پہ آ رہی ہے، یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو آگے بڑھتے رہو، اللہ کا وعدہ سچا ہے، نبی کا وعدہ سچا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. قیامت، جنت، جہنم برحق ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، یہ قرآن ہے جو بندوں کو بلاتا ہے کہ رائٹ اور لیفٹ ڈیویٹ مت ہو، ڈی ٹریک مت ہو، سیدھا آگے بڑھتے رہو. اور یہ جو کنٹینیوسلی آواز آ رہی ہے یہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا واعظ اللہ فی قلب کل مسلم. یہ آواز ایسی آواز ہے جو ہر مسلمان کے دل سے آتی ہے کہ اے بندے سیدھا چلتا رہے. لا تفتح فإنک ان فتحت تلجہ. یہ آواز پتہ کیا ہے؟ یہ آواز کنٹینیوسلی آتی ہے کہ اس دروازے کو اے انسان مت کھول، اگر تو اس دروازے کو کھولے گا تو داخل ہو جائے گا، گناہ کر بیٹھے گا. اور یہاں پہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دروازے کے باہر کرٹن ہے. تو بندہ حیران ہو سکتا ہے کہ جب دروازہ ہے تو واٹ از دا بینیفٹ آف دا کرٹن ان فرنٹ؟ کرٹن اس لیے ہے تاکہ کل جب انسان قیامت کے دن آئے تو یہ بہانہ نہ کر سکے کہ اے اللہ آئی سلپٹ، میں سیدھا چل رہا تھا بٹ سم ہاؤ آئی سلپٹ، اور دروازہ مجھے لگا اور میں اندر داخل ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ پرپزلی، کانشیسلی کرٹن کو پیچھے کرتا ہے، دروازہ کھولتا ہے اور جا کے گناہ کر بیٹھتا ہے، وہ گناہ کی طرف چلا جاتا ہے. تو بات ہی سمجھ میں آئی کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بڑی محبت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ بندوں کو جنت میں داخل کرنا چاہتے ہیں. بٹ the person has to do his part. بندے نے ہمیشہ خود کوشش کرنی ہے. The person has to take the first step. اور دیکھیں یہ جو
واعظ ہے، واعظ کہتے ہیں نصیحت کرنے والا، یعنی ہر مسلمان کے دل میں بھی ایک نصیحت کرنے والا ہے، وہ بار بار اس کو پوک کرتا رہتا ہے، اس کو یہ بتاتا رہتا ہے کہ اے بندے یہ جو تو کام کر رہا ہے یہ غلط کام ہے، اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ تو سمجھدار بندہ وہ ہے جو اندر کی آواز کو سنتا ہے، اس کو سپریس نہیں کرتا، اس کو میوٹ نہیں کرتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ القیامہ میں بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ، کہ انسان اپنے آپ کو خوب جانتا ہے، انسان اپنے آپ کو خوب جانتا ہے، جو بھی اس کی پرائیویٹ لائف ہے انسان بہتر جانتا ہے، ولو القی معاذیرہ، چاہے وہ جتنے مرضی بہانے کرے کہ ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا۔